अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एक बार दोबारा आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। NA 82 और PP 71 में, जैसे कि आपको पता है, पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन की गहमो गहमी है। तो इसी तरह हमारे हलके जो है वो उसमें भी जो जमातें हैं, मुख्तलिफ उनके जो कैंडिडेट हैं, उनकी जो सियासी कैंपेन है उन्होंने शुरू कर दी है अपने हलके में। और जिसमें जमात इस्लामी आती है, तहरीक लब्बैक आती है, उसके बाद पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, उसके बाद अब तहरीक इंसाफ के भी आ गए हैं कैंडिडेट सामने, और आज़ाद उम्मीदवार भी हैं। तो ज़ोर शोर से अब कैंपेनें तो नून लीग और पीपल्स पार्टी की और अपनी अपनी जो जमात इस्लामी है, तहरीक लब्बैक है, जारी, वो सारी हैं। तो बात करेंगे हम थोड़ी सी यहाँ पर कि यहाँ पर बात ये करेंगे हम कि कल जो एक सियासी थ्रू ब्रेक हुआ है वो शायद आपके इल्म में होगा, नहीं है तो हम आज आपको उसके बारे में बताएंगे कि पीर ख़ानदान और चंद बरादरान जो ख़ानदान है उन्होंने आपस में सियासी गठजोड़ कर लिया है। और उनका उसके बाद पीर फारूक जो हैं उनकी हमायत में तकरीबन जो नून ख़ानदान है, और सुनने में आ रहा है पराचा ख़ानदान की तरफ से वैसे कोई ऐसा बयान तो नहीं आया, लेकिन कुछ चंद दिनों पहले उनकी एक तस्वीर वायरल हुई थी जो जहाँ पर तैमूर हयात नून, पीर फारूक, गालबन मोहसिन शाह और हसन अनाम पराचा बैठे हुए थे। वहाँ से ये ख़बर फैली कि ये अब एक सियासी जो मेरे है वो गठजोड़ होने जा रहा है और मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। तो हुआ तो वो ही, लेकिन नदीम अफजल चंद के साथ पीर फारूक बाबुल हक शाह का सियासी इत्तेहाद हो चुका है। और इससे ये समझ आ रही है कि हमारे इलाके में काफ़ी कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है, जिसकी इस ग्रुप की हमायत नून ख़ानदान भी कर रहा है। तो कल दारुल उलूम बेहरा में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें नदीम अफजल चंद और पीर फारूक ने सियासी इत्तेहाद का ऐलान किया और मिलकर इलेक्शन लड़ने का भी ऐलान किया, और कहा कि हम जो ये नदीम अफजल चंद ने कहा है कि जो हम ये फसाद लीग है हम उसको ख़त्म करेंगे। जो हमारे इलाके में PP 71 हो या NA 82 हो, जो थाना कचहरी के मामलात हैं जहाँ पर बेकसूर लोगों पर पर्चे करवाए जा रहे हैं, लोगों की ज़मीनों को पर कब्ज़े किए जा रहे हैं। उन्होंने मज़ीद एक हवाला दिया जो हमारे कुछ महीनों पहले हमारे थाना मियानी के इलाके में एक रेत के तनाज़े में कत्ल हुआ था, उस पे भी उन्होंने हवाला दिया कि इस पे भी सियासत हुई और जहाँ तक कत्ल, इन चीज़ों को हम ख़त्म करने के लिए हम ने इत्तेहाद किया है। और ये इत्तेहाद इसलिए किया है कि हम आपस में तो बगलगीर हैं, अवाम को भी बगलगीर होना चाहिए, नफ़रत की सियासत ख़त्म होनी चाहिए, नफ़रतें ख़त्म होनी चाहिए, प्यार बढ़े, दुश्मनियाँ ख़त्म होनी चाहिए। तो ये वैसे आपस में की बात है कि ये एक बहुत अच्छा पैगाम है कि वाकई ही अवाम को भी आपस में प्यार और बगलगीर होना चाहिए, ना कि दुश्मनियाँ पैदा हो। ये तो इलेक्शन आने जाने हैं, इलेक्शन आते रहेंगे, लेकिन इन इलेक्शनों की वजह से आप आपस में दुश्मनियाँ ना बनाएं। सियासतदान फिर भी इकट्ठे बैठे हैं, वो उन्होंने कभी भी आपस में दुश्मनियाँ सिर्फ उनकी ज़ुबान तक हैं, अल्फाज तक हैं, इलेक्शन कैंपेन तक रहती हैं। उसके बाद उनकी कोई ज़ाती एक दूसरे से कोई दुश्मनी नहीं होती, वो एक दूसरे की खुशियों गमियों में भी शरीक होते हैं। तो आवाम को भी ये सोचना होगा। तो इसके अलावा उनका कहना था कि हम ये इत्तेहाद, मैं पीर ख़ानदान के पास नदीम अफजल चंद ने कहा है कि मैं खुद गया हूँ, पराचा ख़ानदान के पास भी खुद गया हूँ, इससे मेरी शान में कोई कमी नहीं आएगी। इससे ये पैगाम मैं देना चाह रहा हूँ कि हम इकट्ठा इलेक्शन लड़ सकते हैं अपने इलाके की बेहतरी के लिए, अपनी आवाम की बेहतरी के लिए, क्योंकि जो हमारे
میں یہاں پر چند اپنے علاقے کے مسائل بھی یہاں بیان کرتا چلوں تو مسائل یہ ہیں. میں عوام سے بھی یہ کہوں گا کہ جب آپ اپنے کسی بھی کینڈیڈیٹ کو اپنے گھر بلاتے ہیں یا اس کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں تو پہلے اس کو اپنے علاقے کے مسائل بتائیں کہ ہمارے علاقے میں صحت کے کیا مسائل ہیں, ہماری تعلیم کے کیا مسائل ہیں. یہ سب سے پہلے بنیادی مسئلے ہیں. اس کے بعد پھر بتائیں ہماری بے روزگاری کے کیا مسائل ہیں, غریب یا سفید پوش لوگ کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں. پھر بتائیں کہ ہمارے علاقے میں گلیوں نالیوں کا کیا صورتحال ہے. اس کے بعد یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے بتانی ہیں. اس کے بعد میں یہاں پر مزید ہائی لائٹ کر دوں کہ ہمارے جو تحصیل بھیرا میں 1122 کا اسٹیشن بنا ہے, وہاں پر فائر بریگیڈ کی ابھی تک گاڑی نہیں موجود. کیوں؟ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس سے دریائے جہلم گزر رہا ہے, واٹر بورڈ نہیں موجود. یہ چیزیں اگر کوئی بھی حادثہ پیش آتا ہے تو ہمیں دوسری تحصیلوں سے منگوانی پڑتی ہیں. اس کے علاوہ جو تھانہ کی روزمرہ آپ دیکھ لیں تو تھانہ میں روزانہ کی بنیاد پر تھانہ بھیرا میں چوریوں اور ڈکیتیوں کی وارداتیں جو تھم نہیں رہی. انتظامیہ کے لیے یہ بھی بڑی مسائل کا بات ہے اور عوام اس سے خوف و ہراس میں ہے. اور یہاں پر جو ہمارے نمائندے ہیں سیاسی, ان کو بھی یہاں پر غور و فکر کرنا چاہیے. تو میں مسائل کی جہاں بات کرتا چاہوں تو ہمارا جو رورل ہیلتھ سینٹر ہاسپٹل ہے میانی کا, اس کی جو بنیادی سہولیات ہیں وہ نہیں ہیں. ایمرجنسی اس کی نہیں ٹھیک, اس میں مشینری نہیں ہے, اس میں میڈیسن نہیں ہے. تو ٹیسٹ باہر سے ہوتے ہیں, میڈیسن وہاں 4 چیزیں ہیں, باقی ساری میڈیسن باہر سے لینی پڑتی ہیں. تو یہ وہ مسائل ہیں جو ہمارے علاقے کے منتخب, ہم جسے MNA یا MPA بناتے ہیں, ان کو یہ چاہیے کہ یہ ہمارے جو ہاسپٹل ہیں یا ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو بہتر کریں. تو یہ جو سیاسی تھرو بریک کل ہوا ہے, ندیم افضل چان اور پیر فاروق کا جو سیاسی اتحاد ہوا ہے, وہ اکٹھے الیکشن لڑ رہے ہیں. تو اس میں کیونکہ ندیم افضل چان نے کے پاس پیپلز پارٹی کا ٹکٹ ہے, وہ انتخابی نشان تیر سے ان کا ہے, اور کیونکہ نیچے ان کے بھائی تھے گلریز افضل چان, وہ انہیں تصدیدار ہونا پڑا کیونکہ پیر فاروق صاحب سے ان کا اتحاد ہوا ہے اور ساتھ مل کے الیکشن لڑنے کا عزم کیا ہے. اور کیونکہ پیر فاروق جو ہیں وہ PP 71 سے MPA کی سیٹ سے الیکشن لڑیں گے, اور وہ کیونکہ آزاد امیدوار ہیں, ان کا انتخابی نشان مور ہے. تو اس طرح ندیم افضل چان نے مزید یہ کہا کہ جن گروپ سے یا جن لوگوں سے ناراضگی ہے پیر صاحب کی, میں پیر صاحب کو وہاں لے جاؤں گا, ان کو ہم راضی کریں گے. اسی طرح جو لوگ پیر صاحب کے میرے ساتھ ناراض ہیں, ہم وہاں دونوں اکٹھے جائیں گے اور ان سے سماجت بھی کریں گے اور ان کو راضی بھی کریں گے. تو اس طرح میں کہتا ہوں کہ یہ ایک پازیٹیو سیاست کرنی چاہیے, نہ کہ نیگیٹیو. میں یہ مزید یہاں پر ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس جتنے بھی قتل و غارت یا جتنے بھی لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں اس کا ایک حل ہے. وہ حل یہ ہے کہ اس کا راضی نامہ ہو سکتا ہے اگر یہ سیاسی لوگ چاہیں. تو یہ کیوں نہیں چاہتے, یہ آپ کو سوچنا ہوگا. یہ میں مزید یہاں پر ایک چھوٹی سی اور بات کر دوں کہ یہ اس لیے نہیں چاہتے کہ یہ ان کے ڈیرے وڈیرے, یہ تھانہ, یہ مسائل یہ کیسے چلیں گے. اگر یہ مسائل کا حل نکال کر یہ آپ کو راضی نامہ کروا دیں تو یہ الیکشن پھر نہیں لڑ سکتے. تو اس لیے آپ لوگوں کو یہ چیزیں سوچنی ہوگی کہ یہ اس کا حل ہے, اس کا حل بالکل ہے اگر آپ چاہیں, اگر یہ سیاسی چاہیں تو اس لیے میں اپنے آج جو عوام ہیں ان کو یہ ویڈیوز کے ذریعے پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ NA 82 اور PP 71 میں آپ ووٹ کے لیے نکلیں.
یہ نہیں کہ ہم ابھی سوچ رہے ہیں ابھی ہم آپ یہ ان میں سے کسی کو نہیں دیں گے، یہ نہ کریں. آپ اپنے علاقے کو، آپ اپنے اوپر جو جس نے پارٹی کو دیکھیں اور ووٹ دیں، اور ووٹ کے لیے نکلیں اپنے گھر سے، اور ووٹ کاسٹ لازمی کریں. اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اگر آپ نے تبدیلی لانی ہے تو لازمی آپ کو ووٹ کاسٹ کرنا پڑے گا. اور اسی پرچی سے آپ ووٹ کاسٹ تبدیلی لا سکتے ہیں ووٹ کاسٹ کر کے. تو ناظرین، ہمارے پاس ہمارے ملک پہ جس طرح مہنگائی ہے، گیس نہیں ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، اور ناجائز ٹیکس بجلی اور گیس کے بلوں میں ہے، تو اس طرح غریب عوام پر بوجھ پہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے. تو بہرحال یہ ایک الگ بات ہے کہ عوام پھر بھی انہیں ہی منتخب کرتی ہے جو اس مہنگائی کا سبب بنتے ہیں. جو آپ کو یہاں ایک اور بات کر دوں کہ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ سیاستدان، یہ وڈیرے اوپر سے اوپر جاتے جا رہے ہیں، اور ہم لوگ سفید پوش لوگ، غریب لوگ پستے جا رہے ہیں، بلکہ نیچے سے نیچے جاتے جا رہے ہیں. تو آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارے ووٹوں سے ہمارے یہ کندھوں پہ بیٹھ کے آتے ہیں، ہم بٹھا کر لاتے ہیں، تو پھر یہ 5 ان کے پاس 5 پوائنٹ ہوتے ہیں، تو یہ آنے کے بعد 15 پوائنٹ تک پہنچ جاتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ یہ 10 پوائنٹ کیسے بڑھے ہیں. تو اس لیے ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں اپنے مسائل انہیں بتانے ہوں گے کہ یہ مسائل ہیں. یہ آپ اگر منتخب ہوتے ہیں کہ تو آپ ہمارے علاقے میں آ کر ان مسائلوں کو حل کریں گے اور بہتر کریں گے. تو ناظرین، انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کا اچھا انتخاب کریں گے جب آپ ووٹ دیں گے. تو یہ امید ہے. اور جس کے لیے میں پہلی بات پہ آتا ہوں کہ ندیم افضل چاند اور پری فاروق کا جس طرح اتحاد ہے، اور نور خاندان کا ان کو سپورٹ ہے، تو امید ہے کہ علاقے میں ایک مضبوط پارٹی بننے جا رہی ہے. اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا مضبوط ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کیا یہ جیت پائیں گے. یہ جو اس کے بعد یہ جو انہوں نے اتحاد کیا ہے، یہ جیتتے ہیں یا کیا ہارتے ہیں، اس کے بعد کیا رد عمل آئے گا. تو تحریک انصاف کی جانب سے بھی جو کمپین کا آغاز کر دیا گیا ہے. نعیم حیدر پنجوتھا نے کل ڈل میں اپنا ویڈیو بیان بھی دیا، اور اس کے بعد انہوں نے ورکر کنونشن بھی کی. پھر اس کے بعد اپنے ڈھل ہی پنڈ سے ڈور ٹو ڈور انہوں نے لوگوں سے ملاقات بھی کی ہے. اور باقاعدہ طور پر انہوں نے ٹائم تو ان کے پاس کافی کم ہے، لیکن کیمپین انہوں نے شروع کر دی ہے. اور یہاں پر اب میں عوام کی بات یہ کر دوں کہ عوام کس کو ووٹ دینے میں دلچسپی رکھ رہی ہے، کیونکہ نون لیگ کا بھی ووٹ ہے. یہاں پر سادہ لوگ بھی رہتے ہیں، کیونکہ یہ دیہاتی علاقے ہیں، ان پڑھ لوگ بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، مائیاں بھی ہیں. تو اس طرح ان کو نشان بتا کر ہی ہر بار بتایا جاتا ہے کہ یہ والی پرچی پر یہ والا نشان ہے، اس پرچی پر یہ والا نشان ہے، تو جا کر یہ اس پہ مور لگانی ہے. تو ناظرین، عوام کا جو پڑھی لکھی عوام ہے، یوتھ ہے، ان کا جو زیادہ تر ووٹ ہے وہ پی ٹی آئی سے ہے. اس کے بعد آگے مزید آپ دیکھیں گے کہ مقابلہ تو کافی دلچسپ ہوتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ جس طرح پیپلز پارٹی اور کل پیر فاروق کا اتحاد ہو گیا ہے. اس کے بعد نون لیگ کا بھی کافی ووٹ ہے. اس کے بعد تحریک انصاف کا بھی اب ووٹ بن آیا ہے. تو کافی مقابلہ کافی نظر آ رہا ہے مضبوط. ہاں، اس کے بعد میں دیکھے جماعت اسلامی ہے، وہ بھی ووٹ لے گی. تو لیکن تحریک لبیک کی یا بات کی جائے تو ان کا بھی ووٹ بینک ہے، وہ بھی ان کو بھی لوگ ووٹ دیں گے. تو یہاں پر جو سیاسی یا عوامی جو سسٹم چلتا ہے وہ یہ چلتا ہے کہ آپ
MNA کا ووٹ ایک پارٹی کو دیتے ہیں تو دوسرا MPA کا ووٹ دوسری پارٹی کو دیتے ہیں. تو یہاں یہ بھی طریقہ کار اور جو واردات ہے یہ بھی عوام کی طرف سے بھی ڈالی جاتی ہے کہ وہ ان کا کہنا ہے کہ ہم ایک ووٹ تحریک لبیک کو دیتے ہیں اور دوسرا ووٹ ہم تحریک انصاف کو دیتے ہیں. تو اس طرح کا بھی جو چیزیں ہیں وہ نظر آئی ہیں عوام میں، کیونکہ یہ میں آپ کے ساتھ عوامی جو چیزیں تھیں وہ بھی ڈسکس کی ہیں. تو میں بہرحال یہ انشاءاللہ ہم آپ کو فقتاً فوقتاً آپ کو ہم اپنے علاقے کی آگاہ کرتے رہیں گے جو مسائل ہیں. تو انشاءاللہ آپ کے لیے اجازت دیں، دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم.